सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। नून लीग को दूसरी सियासी जमातों से इत्तेहाद करना पड़ रहा है। सिंध में तो बात समझ में आती है कि यहां कमजोर है नून लीग, लेकिन वो जिस तरह पंजाब में बार बार कह रहे हैं कि हम मजबूत हैं, वहां आईपीपी के साथ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इत्तेहाद हो रहा है, सीट एडजस्टमेंट हो रही है। उसी के साथ काफ लीग, उसके साथ मियां साहब 15 साल के बाद चौधरी शुजा साहब के घर गए हैं। इससे क्या जाहिर होता है? जो पार्टी कहती थी पंजाब के अंदर हमें कोई मसला नहीं है, बाप पार्टी के अंदर कुछ लोग नून लीग के अंदर गए, जो सीएम थे साहब का जाम कमाल साहब, और जिस तरह पीपल्स पार्टी में कुछ लोग गए, जो साहब हो दूसरे हो, काफी लोग जो है ना उनको ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात करके। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ को चौथी बार लाकर आने वाले जो है ना उनसे ही वो जाके लड़ते हैं। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम बन चुके हैं, चौथी बार क्या तीर मारेंगे? चेयरमैन साहब ने ये कहा है। मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहतरम जनाब सरदार निजाकत साहब मेरे साथ हैं। सरदार साहब मैं आपको वेलकम करता हूं। सरदार साहब, चौथी बार वजीर आजम का जिस तरह माहौल बनाया, मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा है नून लीग की, एमपीए रह चुकी हैं सोरठ थेबो साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहतरम जनाब सरदार निजाकत साहब आपको सलाम कर रहे हैं। सलाम। ठीक है सरदार साहब, आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स में कहा 3 बार तो वजीर आजम बन चुके, अब चौथी बार वजीर आजम बनेंगे तो कौन सा तीर मारेंगे, क्या कहेंगे? एक बात तो आपने जिस तरह अपने इंट्रो में कहा कि अनफॉर्चुनेटली मियां नवाज शरीफ साहब जो एक्सपेक्ट करके पाकिस्तान के अंदर आए थे कि शायद मैं जाऊंगा तो पाकिस्तान ख़ास करके पंजाब का जो पॉपुलर वोट है वो हो सकता है मुस्लिम लीग नून की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि उनको बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा पंजाब के अंदर और छोटी छोटी पार्टियों के साथ, इवन के जो पॉलिटिकल इंजीनियर की बनाई हुई पार्टियां हैं उनके साथ खास करके उनको जाके सीट एडजस्टमेंट करने पे आना पड़ा मियां नवाज साहब की पार्टी को। जहाँ तक आपने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के स्टेटमेंट की बात की, देखें नवाज शरीफ साहब बेशक एक एक्सपीरियंस आदमी है, लेकिन कोई बड़ा अपसेट तो नहीं कर सके वो जब भी प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के। उनका हमेशा जो इन लोगों ने उनको फैसिलिटेट करके इक़्तिदार में लाया, जितना 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब तीनों मरतबा इदारों की फैसिलिटेशन की वजह से इक़्तिदार में आए और तीनों मरतबा उन्हीं लोगों ने उनको सीट स्टेप डाउन करवाया जो उनको इक़्तिदार के अंदर लेके आए थे। मेरा अपना ख्याल यह है कि नवाज शरीफ साहब को जो उनका बयानिया था वोट को इज्जत दो, और जो वो चाह रहे थे कि हमें रूट काज मालूम करने चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कौन लोग इसको कमज़ोर कर रहे हैं, वो जो बयानिया था अगर वो बयानिया लेके नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर आते तो हो सकता है कि वो उनको अट्रैक्शन भी होती और पॉपुलर वोट किसी हद तक उनकी तरफ जा सकता था। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब के कहने पर कंप्रोमाइज़ की सियासत की, एक इदारों के का घोड़ा बन के फिर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हुए, ये मेरे ख्याल में एक सबसे बड़ी नाकामी का उनको सामना इस वजह से करना पड़ा है। मेरा अपना ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब की अब उम्र भी ऐसी है जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, और नवाज शरीफ साहब कोई ऐसा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इतना कोई ज़्यादा रोल अदा नहीं कर सकते जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या उनसे बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो यूथ है वो 65% यूथ है पाकिस्तान की, जो मैं समझ रहा हूँ कि उनका अगर उनको कोई लीडर अट्रैक्ट कर सकता है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, जो एक नौजवानों के लिए प्रोग्राम भी दे सकते हैं, फ्यूचर के अंदर भी वो उनको लीड कर सकते हैं। हमें नवाज शरीफ साहब से की सियासत से कोई इख्तलाफ नहीं है, वो उनकी अपनी सियासत है, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि नवाज शरीफ साहब उसी तरह इक़्तिदार में आना चाह रहे हैं जिस तरह 2013 में स्टैब्लिशमेंट और साकिब निसार के कंधे पे चढ़, वो इफ्तिखार चौधरी के कंधे पे चढ़ के इक़्तिदार के अंदर आए थे। आज पाकिस्तान के लोग बाशोर हो चुके हैं। आज देखें ना पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जब मुख्तलिफ इदारों के अंदर जाते हैं तो उस तक उनको किस तरह की क्वेश्चनिंग का सामना करना पड़ता है। तो ये सब लोगों को पता है
کہ یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو استحکام پاکستان پارٹی، تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، باپ پارٹی، یہاں سے ایم کیو ایم، مولانا فضل الرحمان، یہ سارے وہ گھوڑے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ اینڈ پارشل رہا ہے، اور ان کو جوڑ کے اگر نواز شریف صاحب کو فیسیلیٹیٹ کر کے اقتدار میں لایا جائے گا تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو 65% پاکستان کا نوجوان ہے وہ نواز شریف صاحب کو بھرپور کمپٹیشن دے گا، اور نواز شریف صاحب کو بہت ہی زیادہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستان کے اندر۔ صحیح۔ سورج صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ جس طرح اتحاد کیا تھا، میاں صاحب 15 سال کے بعد خود گئے چودھری شجاعت صاحب کے پاس، ان کے ساتھ اتحاد کیا جائے۔ استحکام پاکستان پارٹی آئی پی پی کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب جس طرح نون لیگ اس کی طرف جا رہے ہیں، یہ کمزوری ہے پنجاب کے اندر؟ نون لیگ کمزور ہے، میاں صاحب پاپولر نہیں رہے، کیا کہیں گی سورج تھیبو صاحبہ؟ مہربانی رحمتیاز، پہلے تو میں میرے ان دو بھائیوں کو سلام ہے، لیکن میں یہ بات کہتی ہوں، ایک طرف تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس کو لایا گیا ہے، اس کو لایا گیا ہے، اس کو جو ہے بڑا ریلیف مل رہا ہے، اس کو یہ ہو رہا ہے، عجیب قسم کی سوچ ہے۔ اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو ووٹ نہیں ملے گا، نوجوان نہیں دیں گے، اور میاں صاحب کا وہ بیانہ نہیں رہا۔ مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ یہ مجھے یہ بتائیں، میاں صاحب جب آئے اس ملک کو ترقی دی ہے، میاں صاحب جب بھی اقتدار میں آئے اس ملک کو جو ہے امن دیا ہے۔ ان لوگوں نے یہ بھی تو 3-4 مرتبہ آئے، 15 سال سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی، اور یہ جو پی ٹی آئی والے جو تباہی کر کے گئے 3 سالوں میں ملک کی، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ وہ بھی تو نوجوان دیکھ رہے ہیں، وہ بھی نوجوان دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی تباہی کس نے کی، ملک کو کس نے سنوارا ہے، ملک کو کس نے جو ہے ترقی دی ہے، ملک کو کس نے امن دیا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، اصل میں ان کو خوف ہے، ان کو خوف ہے کیونکہ میاں صاحب کو عوام چاہتی ہے، عوام یہی چاہتی ہے کہ میاں صاحب آئے گا تو ترقی بھی ہوگی، ملک سنوارے گا، وہ ملک کو امن بھی دے گا۔ میاں صاحب کے علاوہ اور لوگوں عوام کو اور کچھ نظر نہیں آ رہا، اس وجہ اس خوف سے یہ سارے چلا رہے ہیں۔ کوئی عمر کی بات کر رہا ہے، کوئی 3-4 مرتبہ کی بات کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے کوئی لایا ہوا ہے، وہ بیانہ چھوڑ دیا ہے میاں صاحب نے، وہی بیانہ ہے، وہی طرز عمل ہے، وہی جمہوریت کو مضبوطی کی ہے، کسی کو بھی ووٹ ملے میاں صاحب کو اس سے نہیں ہے، لیکن یہ خوف کی وجہ سے یہ سارے جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا، یہ ان کا خوف ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ڈلیور نہیں کیا، عوام ان کے طرف نہیں ہے، اسی وجہ سے خوف ہے۔ باقی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہ سارے کہتے مولانا کے ساتھ پیپلز پارٹی نے نہیں کیا، ایم کیو ایم ساتھ نہیں کیا، اب وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہو گئی ہے، ان کے ساتھ کرو تو وہ عوامی ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچ جو ہے نا ان کو خوف کھایا جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ سورج صاحب آپ خود بتائیں، مطلب تو آئین کی بالادستی، سویلین بالادستی، ووٹ کو عزت دو، اب میں نہیں کہہ رہا، آپ کے اپنے شاہد خاقان عبادی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بیانیے سے میاں صاحب پیچھے ہٹے ہیں، اور جو تاثر ہے لاڈلے بن کا وہ ختم کریں، اپنی خاموشی توڑے میاں صاحب۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سردار صاحب نہیں کہہ رہے، کوئی اور سیاسی جماعت نہیں کرے، آپ کا سابقہ وزیر اعظم شاہد خاقان عبادی صاحب کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ سب کو پتا ہے کہ شاہد خاقان عبادی جو ہے مخالفت کر رہا ہے، متا مخالفت کر رہا ہے، اس طرح سے بہت ساری پارٹیوں میں لوگ جب جاتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں تو وہ سچ تو نہیں ہوتا، حقیقت تو یہ نہیں ہے، حقیقت تو وہی ہے، ووٹ کو عزت دے، اسی پہ قائم ہے میاں صاحب، اور یہی سول بالادستی کی ہے، آئین کی بالادستی کے پر قائم ہے۔ میاں صاحب نے کبھی بھی اس بات پہ جو ہے منحرف نہیں ہوئے، نہیں میاں صاحب اس پہ پیچھے ہٹے ہیں، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹائے میاں صاحب۔ یہ باتیں جو کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں نا، دوسری پارٹیوں میں مخالف ہوتے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے، پیپلز پارٹی کے مخالف باتیں نہیں کرتے ان کے خلاف، تو اس کو ہی سچ مانا جائے۔ اگر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اس کے مخالفت میں بات کرتے تو اسی جو سچ مانا جائے۔ کتنی باتیں ہوئی ہیں ان کے خلاف، بات یہ نہیں ہے، یہ لوگ بس یہی پکڑتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، وہ فلاں نے یہ کیا، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے،
کہ یہ کہیں کہ میاں صاحب نے یہ غلط کیا ہے. ہاں میاں صاحب کو جو جھوٹے الزامات لگائے گئے, جو اس کی فیملی, اس کی پارٹی کو پر ظلم ڈھائے گئے, ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کورٹ اس جھوٹے الزامات پہ ریلیف ملے. وہ ملنا نہیں چاہیے, ملنا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ تو سب مانتے ہیں نا, یہ پیپلز پارٹی والے بھی کہتے ہیں, پی ٹی آئی والوں کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ واقعی میاں صاحب پہ جھوٹے الزامات لگائے گئے, اس کی الیکشن چوری کی گئی تھی, اس کے ووٹ چوری کیے گئے تھے. اسی وجہ سے میاں صاحب نے کہا تھا ووٹ کو عزت دو, اور آج بھی ووٹ کو عزت ہے, کسی کو بھی ووٹ ملے اسی پہ قائم ہے. صحیح. ٹیلی فون لائن پر ہے سادا صاحب, آپ ریسپونڈ کریں گے, وہ کریں گے ابھی بھی بیانیے پہ قائم ہے میاں صاحب. میر صاحب بات یہ کہ ایک بندہ پاکستان کی عدالتوں سے مجرم ڈکلیئر ہوتا ہے اور وہ انگلینڈ چلا جاتا ہے اور جا کے وہاں پہ پولیٹکس کرتا ہے, اور پاکستان کے اندر جب آتے ہیں میاں نواز شریف صاحب, جب ان کو بالکل پتہ چلتا ہے کہ میرے لیے بالکل لیول پلینگ فیلڈ ہے اور ایک ہی گھوڑا ہوں جو میں دوڑوں گا اور میں ہی جیتوں گا. آپ یہ دیکھیں نا کہ اس ملک کے اندر ڈبل سٹینڈرڈ کتنا زیادہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کی عدالتوں سے مجرم تھے, تو ان کو وہاں پہ ایئرپورٹ کے اوپر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور نادرا کروا کے ان کو ریلیف دیا گیا, اور آج بھی ان کو ریلیف مل رہا ہے. حالانکہ ہمارے آنریبل کورٹ ہمارے نیب کو کہتے ہیں, دوسرے اداروں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کس طرح اس کیس کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. جس طرح نواز شریف صاحب کو ریلیف مل رہا ہے, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر نہیں بلکہ دنیا میں پاکستان کا جو انصاف کا جو اصول ہے اس کا تماشا بن رہا ہے. اور بہت سارے لوگوں کو وہ وکٹم بھی نہیں ہے, وہ پاکستان کی عدالتوں سے مجرم ڈکلیئر بھی نہیں ہے. آپ ان کو ہتھکڑیاں لگا کے عدالتوں کے اندر پیش کر رہے ہیں. اور نواز شریف وہ صحیح تھے یا غلط تھے, وہ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ کیسز غلط ہوئے ہوں, کچھ کیسوں میں نواز شریف صاحب کو غلط سزا ملی ہو, لیکن آپ جب اتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ ایک مجرم کو پروٹوکول دے کے آپ جاتی عمرہ پہنچائیں گے, آپ اس کو مطلب کسی ایسے کیس میں بھی آپ اس کو اریسٹ نہیں کریں گے, یا وہ اریسٹ ہونا نہیں چاہے گا کہ جس میں وہ سپریم کورٹ سے وہ مجرم ڈکلیئر کیا گیا ہے. تو پھر پاکستان کے لوگ, پاکستان کے عوام تو سمجھتے ہیں نا, آج وہ دور تو نہیں ہے کہ آج کوئی بات ہوگی تو 3 دن بعد نیوز لگے گی. آج تو ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک میڈیا ہاؤس ہے, وہ جانتا ہے آج پاکستان. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ 65% لوگوں کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلتے ہیں, اور اس دفعہ بھی وہ ملا کے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو اس چیز کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کے لوگ بہت زیادہ اویئرنیس ہے ان کے اندر. اب وہ کسی صورت میں یہ جو معذرت خوانا اور یہ جو کمپرومائز کی سیاست ہے میاں نواز شریف صاحب کی, جو کنفیوز سیاست ہے, اس سے باہر نکل کے میاں نواز شریف صاحب نے آج 2 دن سے کچھ سٹیٹمنٹ دینے کی کوشش شروع کی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاپولر ووٹ پنجاب کا نہیں ہے. میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں, میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اگر پنجاب میں ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, تو نواز شریف کی پارٹی 3 نمبر کی پارٹی ہوگی. میں کہہ رہا ہوں سندھ کے اندر تو چھوڑ دیں, بلوچستان کے پی کے اندر چھوڑ دیں, جو ان کا جس صوبے کے اوپر وہ زیادہ ناچ رہے ہیں اس کے اندر 3 نمبر کی پارٹی ہوگی. ان کے پاس کوئی ووٹ بینک نہیں ہے, یہ سنگل پروگرام نہیں کر سکے. جو لاہور کا جلسہ انہوں نے کیا وہ آپ کو بھی پتا, آپ میڈیا سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہیں, آپ کو پتا ہے کہ کس طرح اور کتنی انویسٹمنٹ کر کے ان کو یہ جلسہ کرنا پڑا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اگر نواز شریف صاحب اپنے آپ کو پولیٹیکلی زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ پھر اپنا وہی سٹیٹمنٹ آج ریپیٹ کریں کہ ووٹ کو عزت دو, اور ان کرداروں کی جو بات کرتے ہیں پھر ان کرداروں کو بے نقاب ہونے سے پہلے پرائم منسٹر کا اوتھ مت لیں. لیکن اگر پاکستان کی عدالتوں کے, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, سول بیوروکریسی کے کندھوں پہ چڑھ کے میاں نواز شریف صاحب اگر اقتدار کے اندر آتے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کے پاکستان کے لوگ کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. 2018 میں جو یورپی یونین کا ڈیلیگیشن آیا اس نے کلیئر لکھا کہ فیک الیکشن تھا, جھوٹا الیکشن تھا, آر ٹی ایس الیکشن تھا. ہم نہیں چاہتے کہ میاں نواز شریف صاحب اسی طرح کا ایک الیکشن کروا کے پاکستان کے اندر اقتدار میں آئیں اور پوری دنیا میں پاکستان کے الیکشن کا تماشا بنے, اور پھر ایک ایسی غریب قوم کے 60-70 ارب پہ آپ کو جھونکنے کی کیا ضرورت ہے. میاں نواز شریف کو ایک نوٹیفکیشن کروا کے بٹھا دیں پاکستان کے پرائم منسٹر کی سیٹ پہ. تو میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں اب سارا پاکستان اویئرنیس ہے سارے پاکستان میں. آج آپ بچے سے پوچھ لیں, سب کو پتا ہے
کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا اعلیٰ کار بن کے پاکستان کے اداروں کا اعلیٰ کار بن کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے میڈم، جس طرح تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی 2013 میں جو تھے نا، جس طرح آر او اور ڈی آر او کا الیکشن ہوا تھا اسف علی زرداری، میں آر ٹی ایس کے الیکشن کی آر ٹی ایس جو تھا وہ پی ٹی آئی کے 2018 میں ہوئی تھی آر ٹی ایس بھائی. ہاں میں وہ کہتے ہیں کہ پاپولر نہیں رہے اور ان کا اسی بیانیے پہ آنا پڑے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بیساکھیوں پہ آتے ہیں اور ہمیشہ حکومت میں جاتے ہیں اور حکومت بناتے ہیں. میاں صاحب بیساکھیوں پہ یہ کہتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ، میاں صاحب پہ سارے الزامات جھوٹے تھے. اس کو وزارت عظمیٰ سے اور اس کے عہدے سے اس وجہ سے ہٹایا گیا تھا کہ انہوں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی اور پھر اس کو زہر بھی دیا گیا تھا. پھر اس کو نکالا گیا خوف کی وجہ سے. ادھر ان کے جو ہے لاڈلے جج بیٹھے ہوئے تھے جو جس طرح سے وہ بیور کر رہے تھے وہ بھی آپ لوگوں کو، دنیا کو، بچے کو پتا ہے. پاکستان کے بچہ جانتا ہے کہ کس طرح سے وہ کوٹ چلاتے تھے، کس طرح سے جو ہے وہ ایک مجرم کو ویلکم کہتے تھے اور کیا کیا الفاظ کرتے تھے اور کیا کیا سہولیات دیتے تھے. اور یہ ان کو کہتا ہے کہ وہ بے گناہ تکڑیاں ہیں. وہ اربوں روپے کی جو ہے، اربوں روپے ملک کو دے کر وہ زمین اپنی بیوی کو نام کر دی، جس نے انگوٹھیاں بھی ہیرو بھی لی. وہ ملک کے اداروں پہ حملہ کیا ہے، انہوں نے کو بدنام کیا ہے اور ان کے باقی لوگوں تو کرپشن. ہمارے پاس کوئی آواز ڈراپ ہو رہی ہے آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم برادرین. جس طرح کے حالات ہیں آپ کے سامنے ہے، مطلب بار بار جب نون لیگ کے لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 2017 میں یعنی کہ ملک اچھی طرف جا رہا تھا، بہتری کی طرف جا رہا تھا، معیشت بہتر ہو رہی تھی. آج میاں صاحب نے بھی، سابق وزیر اعظم پاکستان محترم جناب نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ملک بہتری کی طرف جا رہا تھا اور ملک کا جنہوں نے یہ حال کیا اس کا محاسبہ ہونا چاہیے. اور مجھے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب، معاشی ماہر ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے کچھ ٹائم کے اندر. مطلب سردار صاحب، مطلب تو یہ بار بار میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2017 میں جس طرح مجھے نکالا گیا حالات بہتر تھے، بہتر پرفارمنس تھی، ملک کی معیشت بہتر تھی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں میر صاحب، ایک چیز تو فیکٹ ہے کہ میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح ملک سے نکالا گیا، ملک سے نہیں بلکہ گورنمنٹ سے نکالا گیا، یہ بڑا انفارچونیٹ تھا پاکستان کی پولیٹکس کے لیے اور ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ زور زبردستی کر کے ایک جوڈیشری کا کو کروا کے آپ اس کو سٹیپ ڈاؤن کروا رہے ہیں. یہ بات تو اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بات درست ہے. لیکن ان کا واپس آنا اور واپس انہی راستوں سے آنا، جس طرح ڈے ون سے انہوں نے سیاست کے اندر انٹری کی تھی. ہم تو اس وقت سیاست میں بھی نہیں تھے، بلکہ شاید ہماری پیدائش سے پہلے یا کچھ بچپن کی بات ہے کہ سننے میں آیا کہ میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ کرکٹ کھیل رہے تھے لاہور جم خانہ میں، تو ان کو جنرل جیلانی نے بلایا اور بلا کے کہا کہ آپ وہاں پہ اگر اتفاق فاؤنڈری میں فائنینس دیکھ رہے ہیں تو یہاں وزیر خزانہ پنجاب کے بن جائیں. تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ایک شخص اگر اسٹیبلشمنٹ کا پروڈکٹ پہلے تھا تو وہ نکلنا چاہ رہا تھا کہ میں نکل کے میں ایک انقلابی سیاست کروں، ایک ڈیفرنٹ پولیٹکس پاکستان کے اندر کروں. اگر اس کو دوبارہ انہی راستوں پہ پوری اسٹیبلشمنٹ کا پروڈکٹ بن کے ہی آنا ہے تو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب آج کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ نواز شریف صاحب کو اقتدار میں لے کے آتے ہیں وہی اقتدار میں نکالتے ہیں. مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے پاکستان کے معروف معاشی ماہر، اس خطے کے معاشی ماہر محترم جناب ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ جناب. اور ڈاکٹر صاحب بار بار میاں صاحب واپس آئے، بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرا دور ایک زبردست دور تھا، سنہری دور تھا، معیشت بہتر ہو رہی تھی. 2017 میں جس طرح مجھے نکالا گیا اس سے پہلے ملک بہتری کی طرف جا رہا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ ہر دور کو دیکھا ہے، معیشت کا بھی پتہ ہے آپ نے، کیا واقعی میاں صاحب کا دور اچھا تھا اس ملک کے لیے، عوام کے لیے؟ بدقسمتی سے میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں. صحیح. اصل ہوا یہ تھا کہ 2013 کو جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا، اس وقت امریکہ جو تھا وہ پاکستان کو چاہتا تھا آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسانے کے لیے. تو انہوں نے قرضہ دیا
اور جو شرائط طے ہوئی تھی ان میں سے کم 1 درجن سے زیادہ پر عمل نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود IMF ہمیں قسطیں دیتا رہا اور اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے روپے کی قدر کو مصنوعی طور پر جو ہے وہ کم رکھا، جس کی وجہ سے ان کے دور میں برآمدات میں کمی ہوئی، جو ان کو 2013 میں تھی اس سے کمی ہوئی ان کے دور میں، اور ہم نے دیکھا کہ 2017 میں معیشت مشکلات کا شکار ہو چکی تھی جب وہ وزیر اعظم تھے، اور 2018 میں بحران کی کیفیت ہو گئی تھی۔ تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ معاشی اثاریے بیشتر خراب ہوئے تھے، اور میرے خیال سے اپنے معیشت کی شرح نمو جو ہے خاصی سست رہی تھی۔ اور ایک بات میں ریکارڈ کا اگر آپ کو بتا دوں کہ کس طریقے سے گڑبڑ تھا، اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے، 19 اگست 2013 کو انہوں نے ایک خط لکھا IMF کو، اور اس میں یہ کہا کہ جناب جیسا کہ آپ نے کہا ہے آپ کی جو شرائط ہیں وہ ہمیں منظور ہیں، وفاقی کابینہ کو منظور ہے اور چاروں صوبائی حکومتوں کو منظور ہے۔ اس میں یہ لکھا گیا تھا، جیسا کہ حالیہ میٹنگ جو ہوئی تھی کونسل آف کامن انٹرسٹ کی، اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہمیں یہ شرائط منظور ہیں۔ میں نے ایک دفعہ اس وقت کہا، اور میں نے انٹرنیشنل میڈیا BBC میں بھی کہا کہ یہ سرٹیفکیٹ جھوٹا ہے، اس لیے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تھی، تو یہ کہنا کہ یہ فیصلہ صوبوں نے منظور کر لیا ہے یہ جھوٹ تھا، IMF کے علم میں تھا۔ تو BBC کو میں نے یہ کہا کہ جو IMF میں گٹھ جوڑ کرتا ہے، جھوٹا سرٹیفکیٹ ایکسپٹ کرتا ہے، تو وہ کیونکہ لائیو پروگرام تھا وہ بوکھلا گئے، لیکن بعد میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی آپ ثبوت بھیجیں، میں نے ان کو ثبوت بھیجا ہے تو مطمئن ہو گئے۔ تو اس وقت کہ امریکہ کی مدد مل رہی تھی، IMF کی مدد مل رہی تھی، اور انہوں نے اس زمانے میں بھی ایمنسٹیاں دی، تو میرے خیال سے یہ دعوت صحیح نہیں ہے۔ اس وقت بھی خراب تھی، یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد کے دور میں جو ہے عمران خان اس میں مزید تباہی لے کر آئے، اور کیئر ٹیکرز میں PDM کی جب حکومت تھی وہ اور خرابیاں لے کے آئے، اور اب نگراں حکومت خرابیاں لا رہے ہیں۔ جناب آپ کو خود پتا ہے کہ یہ دعویٰ، یہ پرسپشن جو پیدا کرنا چاہیں، ریئلٹی سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے کہ میاں صاحب آتے ہیں، ان کے پاس ٹیم ہے، معاشی ماہر ہیں، معیشت بہتر ہوتی ہے، اور آپ کو پتا ہے فیکٹریوں کا پہیہ چلتا ہے، یہ سب جو ہے نا ایک پرسپشن، یہ ریئلٹی نہیں ہے۔ اس سے دیکھیے اس لیے غلط ہے کہ جب اسحاق ڈار صاحب چلے گئے اور وہ مسلم لیگ نون نے مفتاح اسماعیل کو وزیر خزانہ بنایا، مفتاح اسماعیل میرے حساب سے کمپیٹنٹ نہیں تھے، لیکن انہوں نے وزیر خزانہ بننے کے بعد جبکہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی یہ کہا کہ جی یہ جو اسحاق ڈار کی پالیسیاں تھیں وہ غلط تھیں، اگر وہ ان کا اپنا وزیر خزانہ وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا ہے اور وہ پبلکلی یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو ان کی پالیسی غلط تھی جس سے ہماری معیشت کو نقصان ہوا، تو پھر پہلے تو وہ اپنے آدمی سے تو صحیح کہہ لیتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاست کو اوپر لے کر آئے ہیں، معیشت کو نیچے کر دیا ہے، اور سیاسی مفادات کے لیے طاقتور طبقوں کو مراد دیتے ہیں، عوام کو غلط حقائق بناتے ہیں۔ صرف آپ کو میں ایک جملہ بتا دوں تو آپ کو اس صورت بالکل واضح ہو جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے منشور میں یہ لکھا تھا کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان کی بیمار معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ اصلاحات کرنی ہے، جس میں وفاق اور صوبوں کو ہر قسم کی آمدنی کرنا اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات رکھنا۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ طاقتور طبقے اس سے مخالفت کریں گے، مگر ہم ان سے نمٹ کے دکھائیں گے۔ اختیار میں آنے کے بعد ان کو انہوں نے گلے لگا لیا اور اس وعدے کو پورا نہیں کیا جو وہ کہتے تھے بیمار معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے، تو پھر یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ معیشت بہتر ہوئی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آخری سوال میں آپ سے کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب آج کے حالات، یہ جو نگراں حکومت ہے، اب اس میں بھی ایک تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ نگراں بہتر کر، آرمی چیف بڑی کوشش کر رہے ہیں، عاصم منیر صاحب ان کو کریڈٹ جاتا ہے، اور جس طرح پورے ممالک میں جا رہے ہیں، جس طرح انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، اور موجودہ نگراں حکومت کہہ رہے ہیں کہ اگلی کوئی سیاسی حکومت آئے گی اور وہ آنی چاہیے، پاکستان کا آئین کہتا ہے ہم آئین کے ساتھ ہیں، پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں اور جمہوریت کے ساتھ ہیں، جمہوری حکومتیں آتی ہیں تو مسائل حل ہوتے ہیں۔ آج کے دور کو کہا جا رہا ہے بڑا زبردست دور ہے، کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر؟ اس سے بڑی جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹاک ایکسچینج یقیناً اوپر گیا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے درآمدات کم کر کے جو ہے وہ تجارتی خسارے کو اور کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کو کم کیا ہے۔ اس کے علاوہ بیشتر معاشی اشاریے نیچے کی طرف جا رہے ہیں، عادات حاصل نہیں ہوئے، ریمیٹنسز جو باہر سے آ رہی ہیں وہ گری ہیں، برآمدات گری ہیں، بجٹ خسارہ بڑھا ہے، ٹیکس GDP کا تناسب جو ہے وہ گرا ہے، ترقیاتی اخراجات کم رکھے گئے ہیں، تعلیم اور صحت کا بجٹ کم رکھا گیا ہے۔ تو جب آپ کی فورن انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ گرا ہے ان کے دور میں،
یہ جو سینٹیمنٹس آج کل ہو رہے ہیں وہ 3 چیزوں پر ہیں. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد 125 ارب ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری آئے گی جس کا قطعی کوئی امکان نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج میں ایسی تیزی لائے ہیں جس کا کوئی جواز نہیں ہے. دوسرے اب یہ کہا جائے کہ ہم برآمدات جو ہیں وہ 30 ارب ڈالر سے لے کے 100 ارب ڈالر تک لے جائیں گے, اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. تو سینٹیمنٹس انہوں نے کریٹ کیے ہیں, لیکن سوائے اس سے کہ اسٹاک ایکسچینج میں کچھ ایسی بہتری آئی ہے جس کا جواز نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا بالکل غلط ہے. اور اس حکومت کا نگراں کی جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کہ معیشت کی جو ہماری بہتری ہوئی ہے اس کا ثبوت اسٹاک ایکسچینج میں مارکیٹ کی شمع روشن رکھے گا. اسٹاک ایکسچینج میں تو جو ہے وہ ترقی جو ہے وہ مصنوعی ہے, آپ اداروں کو مجبور کر کے ان سے سرمایہ کاری کرا رہے ہیں. اور آپ کو شمشاد اختر نے کیا کہا ہے کہ جی ہمارا جو ترقی ہوئی ہے اسٹاک ایکسچینج میں وہ سرمایہ داروں کا غیر متزلزل اعتماد ہے, حالانکہ آپ نے انسٹیٹیوشنز کو مجبور کیا ہے کہ آپ وہاں پر سرمایہ کاری کریں. تو یہ تو میرے خیال سے پریشان کن صورتحال ہے. ان کے بہتری کے دعوے بیشتر اعداد و شمار منفی ہیں, خطے سے خراب ہیں, اور جو اہداف ہیں وہ حاصل نہیں ہو رہے ہیں. وہ بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر سیاض صدیقی صاحب, پاکستان کے معاشی ماہر, اس خطے کے معاشی ماہر, آپ کی بڑی مہربانی. سردار صاحب, آپ کو خود میں نے اس لیے کمپیریزن کیا کہ یعنی کہ پتہ چلے کہ نواز شریف صاحب آتے ہیں تو معیشت کیسی ہوتی ہے, ایکسپرٹ تھے, انہوں نے اوپینین, موجودہ دور کیسا ہے یہ آپ کے سامنے. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھائیں. ویلکم برادرین. جس طرح کے اتحاد بن رہے ہیں, سب سیاسی جماعتوں کی ایک اپنی سیاست ہے اور جمہوری آئینی حق ہے ہر کسی کا کسی بھی اتحاد میں جائیں. الیکشن سے پہلے جس طرح ایم کیو میں نون لیگ کا ساتھ ملنا اور ملاقاتیں کنٹینیو آپ کے سامنے, اس کے بعد جی ڈی اے, جے یو آئی, پھر پی ایم ایل این کا, پھر پیر صاحب کے پاس جانا, پھر ریسنٹلی آپ نے دیکھا جو میں نے یہ خبر دی تھی پہلے تو, کیونکہ مجھے بھی سورس نہیں دوں گا, کہ لیاقت جتوئی صاحب وزیر اعلیٰ رہے, انہوں نے بڑی کوشش کی پاکستان پیپلز پارٹی میں جاتے ہوئے, لیکن اس کو لیا نہیں گیا. تو آپ کو پتا ہے اس کو سیاست کرنی ہے, اور وہ جی ڈی اے کی طرف گئے ہیں, پی ٹی آئی سے جی ڈی اے کی طرف. سردار صاحب, اتحاد کی سیاست, آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کے اندر بہت لوگ ہیں, اس میں کوئی انکار نہیں ہے, اور جن کو شاید پیپلز پارٹی نہیں لے رہی وہی دوسری سیاسی جماعتوں میں جانے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سندھ کے اندر اس سے پہلے بھی اتحاد بنتے رہے. آپ کے سامنے کی بات ہے کہ جی ڈی اے بھی بنا اور بہت سارے لوگوں کو آسرا بھی دیا جاتا ہے ہمارے اداروں کی طرف سے کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر کے اقتدار کے اندر لے کے آئیں گے, لیکن وہ 5 سال ان کا آسرا ہی ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ میرے خیال میں جی ڈی اے سے زیادہ لوگ پیپلز پارٹی کی طرف زیادہ موو ہوئے. آپ گوٹکی میں مہر صاحبان کو دیکھ لیں, اور اسی طرح ہمارے شکارپور کے دوست ہمارے سارے شامل ہوئے پیپلز پارٹی میں. جو لوگ, میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, آپ نے لیاقت جتوئی صاحب کی بات کی, ہماری جو لوکل آرگنائزیشن ہے, تنظیم ہے اصل میں دادو کی, وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی کہ لیاقت جتوئی صاحب نے ماضی کے اندر کچھ ایسی سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہماری لوکل جو ڈسٹرکٹ کی تنظیم تھی, ہمارے ایم این اے ایم پی ایز تھے, وہ سارے جو لوگ تھے وہ لیاقت جتوئی صاحب کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. لیاقت جتوئی صاحب کی بات کو میں آپ کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے, اور اب بھی بہت سارے لوگ جی ڈی اے جو ہیں بھی موجود وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنے. لیکن ہم لوگ اس میں ظاہر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کنسلٹیشن سے ساری چیزیں ہوتی ہیں, عدی فریال جو میٹنگز وغیرہ کرتی ہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح ایم کیو ایم کے بہت سارے دوست ہمارے رابطے میں, کچھ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے, کچھ شامل ہونے جا رہے ہیں, اور بہت اچھی بات ہے کہ سندھ کے اندر کوئی اتحاد بنے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس وہ جو پہلے ان کی سیٹیں تھیں 3 سیٹیں, اس سے کم ہوں گی اس دفعہ, کیونکہ بدین کی سیٹ ہم انشاءاللہ جیتنے جا رہے ہیں, اور باقی مجھے نہیں لگ رہا کہ جی ڈی اے کا الیکشن کے بعد کوئی وجود اس سندھ کے اندر رہے گا. تو باقی ایم کیو ایم کا, یا آج کل ایک نئے مولانا صاحب گھوم پھر رہے ہیں, راشد سمرو صاحب, میں ان کی سپیچز سن رہا تھا, بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک مولوی ہو کے اس طرح کی سپیچز کر رہا ہے اور دوسرے کے اوپر جس طرح کرٹیسزم کر رہے ہیں, حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ ان کی کیا اوقات ہے لاڑکانہ کے اندر. تو میں کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن اتحاد بنے. لیکن پیپلز پارٹی میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ایم پی اے کی پہلے 99 سیٹس تھی, اس دفعہ ہم 100+ کریں گے, اور ایم این اے کی سیٹ بھی ہماری اس میں اضافہ ہوگا. صدر صاحب, آپ کو خود پتا ہے کہ چیئرمین صاحب نے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کہی پنجاب کے لیے. یہاں کچھ سیاسی جماعتیں
وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر بھی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے پیپلز پارٹی کی طرف سے، کیونکہ نگراں حکومت پھر میں کہوں گا سب کا اعتماد تھا جب وہ آئے، اور جتنے منسٹرز ہیں وہ کوئی ایک بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اگر ہوتا تو میں آپ کی طرف اشارہ کرتا کہ ہاں. اب اس کے اوپر بھی اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں. سی ایم صاحب دیکھیں ان دوستوں کو پتہ ہے کہ یہاں سندھ کے اندر ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک تو ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترم بینظیر بھٹو شہید کا جو رومانس ہے سندھ کے لوگوں کے ساتھ بالخصوص بالعموم پورے پاکستان کے اندر، تو وہ ایک الگ بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے وی این کے مطابق سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ ٹیم کے ساتھ جس طرح پورے سندھ کے اندر ہیلتھ سیکٹر کو بہتر کیا، انفراسٹرکچر کو بہتر کیا، اب لوگوں کو پتہ ہے کہ سندھ کے اندر جو کام کرے گی وہ پیپلز پارٹی ہی کرے گی، اور فیوچر بھی پیپلز پارٹی کا ہی ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ لوگ اچھا جو کراچی میں کچھ 2-4 لوگ میں ان کی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا، جیسے عرفان اللہ مروت صاحب سعید غنی صاحب کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، تو وہ ان کی میں سٹیٹمنٹ سن رہا تھا کہ ہمیں وہ فیلڈ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. حالانکہ عرفان اللہ مروت صاحب کی ہسٹری یہ ہے کہ جب بھی وہ جیتے ہیں وہ دونس داندلی اور بدماشی سے ہی انہوں نے الیکشن جیتنے کی کوشش کی ہے. لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سعید غنی صاحب کراچی کے ایک پاپولر لیڈر ہیں اور پیپلز پارٹی کے ایک ڈائنامک لیڈر ہیں، اور اپنا حلقہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سعید غنی صاحب کسی طرح سے ہاریں، تو یہ اس طرح چھوٹے موٹے سٹیٹمنٹس آتے رہتے ہیں تاکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے کے کہ ہم بعد میں ایک فیس سیونگ کر سکیں کہ ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. حالانکہ میر صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ سی ایم صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر کوئی کوشچن نہیں کر سکتا. پیپلز پارٹی کا ایک بندہ ہمارے اس کیبنٹ کے اندر موجود نہیں ہے. ہاں ایم کیو ایم کا گورنر موجود ہے اور بہت سارے دوستوں کے ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے یونس ڈاگا دوسرے تیسرے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کس کو سپورٹ کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے. یہ ایک بالکل ایک اوپن ایک سیکرٹ ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی فیس سیونگ کے لیے پیپلز پارٹی کے اوپر ایلیگیشن کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو سب کے مینڈیٹ کا احترام کرتی ہے. اور اب بھی میں آپ کو یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ جس پارٹی کو سندھ کے لوگ یا پاکستان کے لوگ جتنا مینڈیٹ دے گے پاکستان پیپلز پارٹی ان کے مینڈیٹ کا احترام کرے گی. الیکشن سے پہلے بھی آپ کو پتہ ایک سیاسی تقسیم نظر آ رہی ہے اور معاشی استحکام بھی نہیں ہے، کیونکہ شاید ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب نے بھی کہا. اب الیکشن کے بعد بھی لوگوں کو یہ ہے کہ اگر یہ پولرائزیشن رہتی ہے، تقسیم رہتی ہے، تو پھر الیکشن سے بھی ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میر صاحب دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ یہاں پہ صرف کراچی کی بات کریں تو کراچی میں جس طرح ایم کیو ایم اس وقت پی ایس پی کے نرغے میں ہے، اور پی ایس پی کے ایک لیڈر جو تھے مصطفیٰ کمال صاحب جو آ کے جس طرح ایم کیو ایم کے جو بانی تھے بالکل اسی چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں، جو سندھ کی شہری اور دیہی کی بات کرتے ہیں، جو زبان کی سطح پہ اس شہر کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی سے الیکشن جیتا، اصولاً تو پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کا صدر ہمارا میئر بننا چاہیے تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کراچی کا ایک اردو بولنے والا میئر یہاں پہ کراچی میں بنا کے ثابت کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی ایک زبان بولنے والے کی جماعت نہیں ہے، ایک رنگ، ایک نسل، ایک مذہب کی جماعت نہیں ہے، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی قائد اعظم محمد علی جناح اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کا جو لبرل ڈیموکریٹک پاکستان تھا اس کی آئینہ دار ہے، اور اسی نظریے کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ایم کیو ایم کے لوگ، ایم کیو ایم کے کچھ لوگ، میں ایم کیو ایم کی بات نہیں کر رہا، جو پی ایس پی سے لوگ آئے، خاص کر کے مصطفیٰ کمال صاحب. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ کراچی میں جو ایم کیو ایم کا اردو سپیکنگ ووٹ ہے ایم کیو ایم کا، وہ آج بھی بانی ایم کیو ایم کے اشارے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ہمیں کس کی طرف جانا ہے. یہ لوگ تو اپنی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی ان کی. لیکن میں آج ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے آپ کے چینل کے توسط سے ان سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ سیاست کریں. آپ کی سیاست اگر پیپلز پارٹی کو گالی دینے سے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو برا بلا کہنے سے اگر آپ کی پولیٹیکل فیوچر سیکیور ہو رہا ہے تو بالکل ضرور کریں، لیکن لوگوں کو زبان کی بنیاد کے اوپر، لوگوں کو علاقے کی بنیاد کے اوپر آپ تقسیم مت کریں. میں آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں
کہ مجھے کسی سے کوئی سیروکار نہیں ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسا گلدستہ ہے کہ جس کے اندر پورے پاکستان کے لوگ یہاں پہ کراچی کے اندر کام کر رہے ہیں، اور کسی کو بھی اس بنیاد کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے کہ فلاں بندہ فلاں زبان بول رہا ہے یا فلاں بندہ فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور پیپلز پارٹی میں ایک اردو سپیکنگ ایک بڑا ووٹ بینک پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور میں آپ کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اس دفعہ این اے کی 10 سے زیادہ سیٹیں کراچی سے جیتنے جا رہی ہے۔ تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو پہلے 90 کی سیاست تھی، 2000 کی سیاست تھی یا 2016 تک کی سیاست تھی، جس میں قتل و غارت، بدماشی، دھاندلی کر کے یہ ٹھپے لگا کے یہ جیتے تھے، اب ایوری ڈے از ناٹ سنڈے۔ اب ان کو اس طرح کا ایٹماسفیئر نہیں ملے گا۔ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونا چاہیے، پی ٹی آئی سمیت تمام پولیٹیکل پارٹی کو آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات میں حصہ لینے کا موقع ملنا چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ پورے سندھ سے پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی، 95% انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر سیٹیں لے گی۔ سر 15 سال کی کارکردگی بڑا عرصہ ہے، کم عرصہ نہیں ہے۔ اب 15 سال کو لوگ دیکھتے ہیں اور پرفارمنس کو دیکھتے ہیں تو بڑی تنقید کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا، گڈ گورننس نظر نہیں آئی، کیا کہیں گے؟ میرے صاحب دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، پیپلز پارٹی نے جتنا جس سیکٹر پہ اپنے گیون ریسورس تھے ہمارے پاس، جو 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے پاس ریسورس تھے، میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایمانداری سے میں کہتا ہوں کہ سندھ کے اندر جتنا کام ہوا ہے شاید ہی پاکستان کے اندر کسی صوبے کے اندر ہوا ہے۔ آپ ہیلتھ سیکٹر میں اٹھا کے دیکھ لیں، پورے پاکستان سے لوگ آ کے این آئی سی ڈی کراچی سے علاج کرواتے ہیں، پورے پاکستان سے آ کے لوگ لیور ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں سکھر کے اندر، گمبٹ کے اندر، پورے پاکستان کے اندر لوگ آ کے حیدرآباد، سکھر اور اس میں اپنے ہارٹ ڈیزیز کا علاج کرواتے ہیں۔ یہاں سے آپ نکلیں 10 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ کو چیسٹ پین یونٹ ملے گا۔ پورے پاکستان میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے، لیکن صرف پیپلز پارٹی کے بغض میں، پیپلز پارٹی کے انتخابی نشان کے تیر میں، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کے نظریے کو اگر ان لوگوں کو کرٹیسائز کرنا ہے تو اس کے لیے پھر یہ 15 سال کے گیت گاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کراچی میں ان علاقوں میں بھی کام کیا جہاں سے پیپلز پارٹی کا کونسلر منتخب نہیں ہوتا۔ ہم نے انفراسٹرکچر کے اوپر کام کیا ہے، ہم نے ہیلتھ سیکٹر کے اوپر کام کیا۔ آپ جائیں نا، جا کے آج کورنگی وزٹ کریں، آج جا کے اورنگی ٹاؤن وزٹ کریں، آج جا کے سوراب کوٹ وزٹ کریں، آج جا کے ملیر وزٹ کریں، لیاری وزٹ کریں۔ پیپلز پارٹی نے جتنا انفراسٹرکچر کے اوپر کام کیا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کام ہو گئے، بہت سارے کام ابھی بھی انہیں باقی ہیں۔ خاص کر کے کراچی میں جو پانی کا ایشو ہے، اس کو سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کو فوکس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جو ہماری نئی گورنمنٹ بنے گی، ہم انشاءاللہ جو کراچی میں ہمیں پانی کی کمی ہے ہم اس کو پورا کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ان لوگوں کی سیاسی دکانیں بند ہو جائیں۔ صدر صاحب، آپ نے صحیح کہا، سندھ کے اندر 2008 سے لے کر کنٹینیو آپ کو جو ہے نا میجورٹی ہے، اور بڑھتی جا رہی ہے ہر الیکشن میں، آپ 100 سے بھی اوپر جا سکتے ہیں، اس میں سے انکار نہیں۔ آپ یہاں مضبوط، یہاں پاورفل، لیول پلینگ فیلڈ، پنجاب کے اندر پارٹی نہیں ہے، اتنا بڑا صوبہ ہے، 70% صوبہ ہے۔ اگر آپ کے ویژن کو، اگر آپ کی پاپولیرٹی کو، آپ کی پرفارمنس کو، آپ کے نظریے کو کیا پنجاب کے لوگ نہیں سمجھ؟ دیکھیں میر صاحب، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، 2018 میں اور 2013 میں جو الیکشن کروایا گیا، پیپلز پارٹی کو دہشت گرد اور انتہا پسندی کے ٹارگٹ کر کے ان کو الیکشن سے باہر کیا گیا۔ ہماری بہت ساری لیڈرشپ اب پنجاب کے اندر الیکشن کیمپین میں نہیں آ سکی۔ جنوبی پنجاب میں ہم انشاءاللہ اکثریت لے کے جیتیں گے۔ سینٹرل پنجاب کے اندر میں بھی ایڈمٹ کرتا ہوں، لیکن ایسی سچویشن نہیں ہے کہ ہم سینٹرل پنجاب میں 0 سے ووٹ ہو رہے ہیں۔ سینٹرل پنجاب میں بھی ہم سیٹیں لیں گے، اور خوشی کی بات ہے کہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا KPK میں استقبال ہوا، جس طرح لوگوں نے ویلکم کہا، جس طرح ہماری پارٹی کا ریوائول ہو رہا ہے، میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پنجاب کے اندر ہماری الیکشن کیمپین ڈسٹرکٹ سطح پہ، ڈویژن سطح پہ آپ کو ہم شروع کریں گے تو اس سے بڑی چینجنگ آئے گی۔ میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے پاکستان کے اندر سامنے آئے گی۔ سندھ سے انشاءاللہ ہم 50 سے زیادہ NA کی سیٹیں لیں گے، جنوبی پنجاب سے سیٹیں ملیں گی، بلوچستان سے ملیں گی، KP سے ملیں گی۔ اتنی سیٹیں جتنی پیپلز پارٹی لے گی، اتنی کوئی بھی پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں لے سکتی۔ میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، نون لیگ
آپ بھلے کتنے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، کتنے اطاعت کر لیں، پیپلز پارٹی انشاءاللہ سرپرائز دے گی. اور جس طرح پاکستان کے نوجوان بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح کے پی کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نوجوانوں نے استقبال کیا، جیالوں نے استقبال کیا، پاکستان کے نوجوانوں کو اب امید کی جو کرن نظر آتی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نظر آتے ہیں. صاحب بڑی مہربانی. جو حالات ہیں آپ کے سامنے، سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. معیشت کچھ ڈائریکشن تو ہے معیشت کی بہتری کی طرف، اور الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے جا رہے ہیں. جس طرح چیف جسٹس صاحب، چیف الیکشن کمیشن صاحب اور میاں صاحب بار بار 2017 کا ذکر کریں کہ حالات بہتر ہیں، ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب نے اس کے کہا کوئی حالات بہتر نہیں ہے. اسی کے ساتھ یہ اجازت، اللہ حافظ.